बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबको बारिशों के मौसम में तकलीफ़ दी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पाकिस्तान में शदीद बारिशें हो रही हैं और अर्बन फ्लडिंग, शहरी इलाकों में फ्लडिंग, वो लाहौर हो, वो रावलपिंडी हो या कराची हो, उसके मंज़र नज़र आ रहे हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप फोरकास्टिंग भी देख लें तो ये भी फोरकास्ट हुआ है कि आने वाले दिनों में अभी शदीद और बारिशों का इम्कान है। तो अभी इस पस मंज़र में अब ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर तफरीक की सियासत बंद हो और हम मिलजुल कर, क्योंकि ये भी पेशन गोई है कि फ्लडिंग जो है वो हमारे डैम्स भी इस वक्त भर गए हैं और फ्लडिंग का अंदेशा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि NDMA जो एक मरकज़ी इदारा है जो मखसूस डिज़ास्टर्स के ऊपर ये इदारा बना था, अब ये सारे मुल्क को इकट्ठा करके और ये जो डिज़ास्टर का इस वक्त अंदेशा है उसको एड्रेस करेंगे और बिना किसी तफरीक, बिना किसी सियासत, और ये रेन वार्ड्स ख़त्म होंगे और हम लोग सब जो है अवाम के रिलीफ उनको देने में लगेंगे। तो बारिशों पर तो ये हमारा कमेंट है। अब आए मुल्क की सियासत पर। उर्दू में दो कहावतें हैं और मैं PTI की इस वक्त जो सियासत है, इस वक्त जो इनकी ज़बान दराजी है, उसके हवाले से ये मैं दो उर्दू के बहुत यूज़फुल ये मुहावरे हैं, उनका मैं सहारा लेकर आगे गुफ्तगू करूँगी। एक तो ये है कि चोर मचाए शोर, वो तो हम आया दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इस वक्त जो भी इनकी बयानबाजी हो, एक इनके मुशीरों की, इनके वज़ीरों की, इनके मावनों की, इनके वज़ीर आज़म की, ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप खुरेदेंगे कि इस बयान के पीछे क्या है, तो पहले तो आपको लगेगा कि या तो ये चोर मचाए शोर और दूसरा चोर की दाढ़ी में तिनका। पिछले दिनों हमने 2 साल की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें सारे हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज थे और उसमें हमने पूरी मंजरकशी की थी कि इस हुकूमत में 2 सालों में कुछ डिलीवर तो नहीं किया। पाकिस्तान का हर शोबा, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो पीछे चली गई है। और न सिर्फ पीछे चली गई, बहुत सॉफ्ट एक लफ्ज़ है, तबाही जो है हर शोबे में उन्होंने तबाह करके उसको रख दिया है। और इस वक्त जो ये बात करते हैं, ये आप समझें कि ये चोर मचाए शोर है या चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगी और उसके बाद मैं अपनी कॉलीग, हमारी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पलवशा, वो इसको ज़्यादा इसके ऊपर वजाहत करेंगी। देखें, इन्होंने इन 2 सालों में न मईशत को संभाला है, न फॉरेन पॉलिसी को संभाल सके हैं, न गवर्नेंस को संभाल सके हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनका फेलियर ये है, ये अपनी ज़बान को नहीं संभाल सके हैं। या तो ये नहीं संभाल सके हैं या इनको ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि ओए कंटेनर वाली सियासत करो और ओए कंटेनर वाली ज़बान इस्तेमाल करो। और मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ कि ये चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनके वाली ज़बान है। सबसे पहले तो आइए, कल मिनिस्टर साहब गुलाम सरवर खान की जो प्रेस टॉक थी, बहुत ही अफसोसनाक उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। मुझे नहीं पता कि इनकी ज़बान फिसल गई या कंटेनर वाली सियासत की एक नई मिसाल उन्होंने कही, और उन्होंने ये कहा कि पिछले 35 साल में जो भी हुक्मरान रहे हैं या जो जमातें रही हैं वो वाजिबुल कत्ल है। सबसे पहले तो ये मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। मजम्मत के बाद मैं सवाल ये भी करती हूँ कि कई सारे इनके जो वज़रा हैं, जो मशीर हैं, जो माविन हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, माँ समेत उनके खुद के, वो इस पूरी जो पिछली 35 ईयर्स की हुक्मरानी है उसका वो हिस्सा थे। तो आया वो खुद भी वाजिबुल कत्ल है? लेकिन जो दूसरा इशू ये है, जो मैं कहूँगी कि ये चोर मचाए शोर है, कि हाल ही में उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर एक संगीन झूठ बोला
اور اس جھوٹ کے نتیجے میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے اس نے کریش کیا. آنکھیں جتنے بھی جہاز ہیں, مجھے نہیں پتا پی آئی اے کے کتنے جہاز ہیں, وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اس وقت, اور آپ کے جہاز نہ یورپ میں جا سک رہے ہیں اور آپ کے جہاز نہ امریکہ ایئر اسپیس میں جا سک رہے ہیں. تو یہ تو ان کی یہ چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان تھا. ہمیں یہ بتائیں سرور خان صاحب, میری طرف سے یہ آپ سوال ان سے نیکسٹ آپ جب ہوں گے اور یہ پریس کانفرنس کریں گے, ان سے کہیے گا کہ پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری یہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے بیان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کتنے اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. اور اگر یہ نقصان پہنچا ہے, اور میرے اندازے کے مطابق, ایک اندازے کے مطابق 90 ارب سے زیادہ اس وقت تک نقصان پہنچا ہے, تو اس نقصان کا اس وقت ازالہ کون کرے گا؟ تبدیلی سرکار کرے گی. اور اس کا جو آپ واجب القتل ٹھہرا لیں, آپ کس چیز کے واجب ہیں اس نقصان کی وجہ سے؟ اسی طریقے سے ایک اور زبان نہ سنبھلنے اور پھسلنے یا کنٹینر والی زبان کا ایک اور آپ قصہ سن لیں, اور وہ ہے ہمارے وزیر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں. اگین ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور وہ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ اگین آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس نے کریش لینڈنگ کر دی. آپ کی جو ہمارے کچھ ٹریڈیشنل ٹائز ہیں, وہ کچھ ممالک ہیں جن سے ہمارے رسمی ٹائز ہیں, ان کو نہیں پاکستان چھیڑ چھاڑ کرتا. وہ چین سے ہماری رشتہ ہو جو کبھی نہیں ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے, یا پھر سعودی عربیہ سے ہمارا رشتہ ہو, اس کو بھی ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. اس میں ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں, ہمارا مین پاور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہے, ہمارے ٹریڈیشنل ان کے ساتھ رشتے ہیں. اور آپ نے ایسا بیان دیا کہ وہ بھی کریش لینڈنگ ہو گئی اس کی بھی. اور اگین چور کی داڑھی میں تنکا اس لیے ہے کہ کیونکہ کشمیر پہ ہمارا یہ شک ہے, اور ہمارے چیئرمین بار بار یہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کیا آپ نے کشمیر کے اوپر, کیا آپ ٹرمپ کے ساتھ بات کر کے آئے تھے, کیوں آپ نے مودی والا بیان دیا؟ تو کیا یہ چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان تو نہیں ہے کہ آپ کچھ چھپانے کے لیے آپ نے یہ کچھ کیا, اور اس سے آپ کی فارن پالیسی ایک بار پھر کریش لینڈنگ ہوئی؟ اور تیسرا آخر میں ہمارے وزیر اعظم کے تو کیا کہنے, ان کا تو ہر بیان, ہر فرقہ جو ہے چور مچائے شور اور چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان ہوتا ہے. 2 سال ہوئے ہیں وزیر اعظم نے ملک کو بٹھا دیا ہے, ملک کی تباہی کر دی ہے, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. آیا دن ان کو ایک تھوڑی سی چپ ہو جاتی ہے, پھر ان کو نواز شریف یاد آ جاتا ہے کہ نواز شریف ہم این آر او نہیں دیں گے, ان کو ملک میں واپس بلائیں گے. تو آپ نے بہت خوبصورتی سے, بہت پیار سے, بہت محبت سے ان کو سی آف کیا. آپ نے خود ان کو جانے دیا, یا کیا یہ مکمکہ تھا, یا یہ آپ کی حکمت عملی تھی, یہ کیا تھا؟ یہ آپ خود بتائیں. یہ آپ کی داڑھی میں تنکا ہے جو آپ کو ہمیں بتانا ہے اس وقت, اور آپ اس کو چھپانے کے لیے آیا دن این آر او کی بات کر لیتے ہیں, آیا دن آپ فیٹیف کی بات کر لیتے ہیں. فیٹیف از اے نیشنل ایشو, اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کی, اس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں, چور مچائے شور والی سیاست. پھر آپ کہتے ہیں ٹویٹ کے ذریعے کہ آپ کی کہ معیشت ہماری اس لیے سدھر گئی ہے کہ $400 ملین جو ہیں ان کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں پہلے خسارہ تھا, اب ہمارا پازیٹیو جا رہا ہے. خان صاحب آپ اور انڈیکیٹرز دیکھ لیں, میرے پاس پوری ایک لمبی فہرست ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی. یہ آپ فہرست دیکھیں جو معیشت کا حشر ہے. آپ کہتے ہیں کہ 400 ملین جو ہیں ڈالر ہیں آپ کے پاس, وہ آپ کا پلس ہے جو فورن اکاؤنٹ ہے. آپ بتائیں 100 ارب روپے تو آپ نے پی آئی اے کا بٹھا دیا, نمبر 1. دوسرا, آپ نے جو 11,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے اس کی بھی کمیشن بیٹھنی چاہیے, اس کے اوپر بھی پیپر ہونا چاہیے. وہ آپ معیشت کے حوالے سے کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ اس وقت جو عروج پر ہے مہنگائی, 100 روپے سے زیادہ کلو چینی کا اور 70 روپے سے زیادہ کلو آٹے کا, اس کا
آپ کیوں نہیں اپنے ٹویٹر پر ذکر کرتے جو تاریخ میں سمجھتی ہوں پچھلے 12 سال میں آپ کا سب سے بڑا ریٹ ہے آپ کے آٹے اور چینی کا، اتنا بڑا ریٹ آپ کا نہیں گیا جس نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. اور اسی طریقے سے بے روزگاری دیکھ لیں، 2 کروڑ سے زیادہ آپ کے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، آپ کی 10% ہے بے روزگاری کی ریٹ، آپ کی غربت کی ریٹ اتنی بڑی ہے، آپ کی گروتھ منفی ہے. 60 سال میں کبھی گروتھ منفی نہیں ہوئی ہے. یہ پہلا سال ہے 60 سال کی تاریخ میں، 70 سال میں نہیں جاتی لیکن 60 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ آپ کی منفی گروتھ ہے. اور اس کا بھی آپ بتا دیں. اور جہاں تک آپ کی اپنی سرکولر ڈیٹ آپ کی 2000 ارب سے زیادہ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی پی پیز سے معاہدہ کیا ہے، ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. لیکن آپ کا اور ایک طرف آپ کے سرکولر ڈیٹ اور دوسری طرف سے مجھے یہ بتائیں اس آزاداری کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی؟ مجھے تو اتنی شکایتیں ملی ہیں لوڈ شیڈنگ کی کہ اس کی حد نہیں ہے، کہ لوگ آرام سے آزاداری بھی نہیں کر پا رہے اس مہینے میں، اس محرم کے مہینے میں. تو یہ حالات ہیں اور یہ ان کے اس وقت بیان بازی یہی ہے کہ اپنے عیب چھپاؤ اور دوسروں کے اوپر گولہ باری کرو. اگر ہم نیب کے ذریعے گولہ باری کریں گے کرپشن کے حوالے سے کہ یہ فلاں کرپٹ ہے تو ہماری اپنی کرپشن چھپ جائے گی. اگر ہم اپوزیشن کے اوپر گولہ باری کریں گے فیٹیف کے حوالے سے تو ہماری اپنی ناقص کارکردگی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. اگر ہم مخالفوں کے اوپر ملبہ ڈالیں گے سارا تو ہماری جو 100 ارب کا جو پی آئی اے میں نقصان ہوا ہے وہ ہمارا بے نقاب ہو جائے گا. تو یہ اس وقت یہ چور مچائے شور والی پالیسی ہے اور اس لیے آپ ضرور الرٹ رہیں کہ اگلے اس قسم کی جو بلیم گیم یہ کریں سو ان سے اپنے جو ان کی ناکامیاں ہیں وہ ان سے ضرور آپ سوال جواب کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. سب سے پہلے تو جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا، اس ملک کی کابینہ کے ایک اہم وفاقی وزیر اس ملک کی اپوزیشن پر، نہ صرف اپوزیشن پر بلکہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پر جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں ان پر قتل پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو اور قتل کے فتوے لگا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر قتل کا فتویٰ لگنا شروع ہو تو کیلیفورنیا کی عدالتوں سے لے کر بنی گالا تک بڑے بڑے لوگ سنکسار ہو جائیں. لہذا قتل کے فتوے دینے والے سب سے پہلے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں. دوسری بات مجھے حیرانی ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے تو اس وزیر کے اس بیان پر ابھی تک ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے تھی اور اس کو دھر لیا جانا چاہیے تھا. یہ وزیر کھلم کھلا قتل عام کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن اس پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلتی، اس پر کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا. لہٰذا جہاں حکومتی عہدیداران اس حد تک اتر آئیں کہ وہ خود قتل و غارت گیری کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اور ہم کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہے تو ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا جو ہے نوٹس لیں اور ان وکیل صاحب کو کٹہرے میں بلا کر پوچھا جائے کہ یہ وکیل صاحب 1985 سے آج تک ہر ٹانگے کی سواری رہے ہیں، ہر پارٹی کے پائیدان سے لٹک کر یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں اور یہ اپنا ماضی بھول کر آج ملکی ایئر لائن کا بٹھا بٹھا کر جس پر پاکستان کا قومی پرچم ہوا میں لہراتا تھا اس کو زمین پر اتار کر یہ دوسروں کو قتل کے فتوے لگا رہے ہیں. اور اگر یہ کرنا ہے تو بسم اللہ سرور خان صاحب سے کی جائے. ویسے بھی ان کے لیڈر جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے خواہاں تھے، تو اگر سرور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 35 سال سے جو لوٹ مار میں شامل رہا ہے اسے قتل ہونا چاہیے تو اپنے آپ سے بسم اللہ کریں سب سے پہلے، اور پھر اپنے آس پاس کابینہ کے لوگ دیکھیں کہ کون کس حکومت میں کتنے سال رہا ہے. دوسری بات، واجب القتل کی اگر بات ہے تو واجب القتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اس ملک کا یہ حال کر دیا، جنہوں نے یہ حال کیا کہ آج روٹی 20 روپے کی ہے اور چینی 100 روپے سے اوپر ہے، واجب القتل قرار دینا ہے تو پھر ان کو دیجئے۔ ایک نیازی قطر صاحب میں ہماری جڑوں میں بیٹھے تھے، اور ایک ان کے ماشاءاللہ سپوت یہ جو ہیں دوسرے نیازی صاحب، ایک نے فال آف ڈھاکہ کیا، دوسرے نے فال آف کشمیر کیا۔ یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ ان کو ہم کس زمرے میں ڈالیں؟ ہم غداری کے فتوے نہیں بانٹنا چاہتے، لیکن یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بھی ذرا سرور خان صاحب نگاہ ڈالیں کہ ان کے کندھے کے اوپر جو جرائم ہے جس کابینہ میں یہ بیٹھے ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ کون سی زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے کشمیر سے شروع ہوئے اور سعودیہ تک یہ حال ہوا کہ آج ہماری سویلین قیادت وہاں منہ دینے کے لائق نہیں۔ یہ حال ہوا کہ چین جاتے ہیں وزیر خارجہ صاحب، جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے یا تو لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں یا عورتوں کی لٹیں کاٹتے ہیں، وہ وزیر خارجہ جب چین جاتے ہیں تو کوئی سنتری انہیں شاید ایک سنتری لینے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جرائم پر بھی کوئی فتویٰ لگائیں۔ آپ کہتے ہیں ہم بلاک بنائیں گے، آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ وہ ہیں کہ کشمیر پر آپ گئے، آپ کے ساتھ کوئی گیا گزرا ملک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ بھکاریوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بلاک بنائیں گے فقیروں کا اور بھکاریوں کا، وہ بھی بائیک آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ ان کی جیبوں پر بھی یہ ہاتھ ڈالیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے چندہ نہیں چھوڑا۔ دوسری بات، ایک اور وزیر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ این آر او دینے والے محکمہ زراعت ہیں۔ ان وزیر صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی شائبہ آپ کو رہ جاتا ہے کہ نیب کیا چیز ہے، قانون اور آئین کیا چیز ہے؟ میں محکمہ زراعت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی امریکی اور برطانوی سنڈیوں کو تلف کرنے کے لیے اگر کوئی سپرے موجود ہے تو اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ وہ سنڈیاں ہیں جو آپ کی پکی فصل کھا کے یہاں تک پلتی ہیں، تیار ہوتی ہیں اور پھر آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا شک ہے کہ جس دن عمران صاحب یہاں سے چلیں گے یا نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو کچھ کر نہیں سکا، یہ سب تو محکمہ زراعت نے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو کسی حد تک جا سکتے ہیں، کسی ادارے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ ایسا سپرے کافی مقدار میں ہوگا، وہ استعمال کیا جائے اور ان سنڈیوں کو، یہ جو پاکستان کی معیشت بھی کھا گئی ہیں، ان کو تلف کیا جائے۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ارتگل غازی دیکھو، آج آپ ارتگل غازی بنے، باہر آئیں اور بتائیں کہ 20 روپے کی روٹی کیسے ہوئی، بتائیں کہ 120 روپے کی چینی کیسے ہوئی، اور بتائیں کہ اب کیسے کھائیں لوگ۔ آپ ہمیں ٹویٹر پر لکھ کر ہر تھوڑے دن بعد ایک اطلاع دے دیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی۔ بتائیں 11,500 ارب قرضہ کون دے گا؟ کون پاکستانی اس حال میں ہے آج کہ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلائے؟ وزیر اعظم صاحب، جھوٹ اور دھوکے بازی بند کریں اور اپنی جو آپ کی فیشسٹ ہٹلر بننے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہٹلر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جیسے یہ وزیر اعظم ہے۔ شوق ہے ان کا جو مخالفین کو مروڑنے کا اور ان کے ہاتھ اور بازو مروڑنے کا اور ہٹلر بننے کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیساکھیوں پر اور پولیو زدہ ٹانگوں سے کوئی ہٹلر بھی نہیں بن سکتا۔ آپ میں اتنی عقل بھی نہیں، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے لیکن آپ اس قابل بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔ آج صورتحال کراچی کی آپ کے سامنے ہی ہے، بارش کے بعد کی صورتحال، اور مسعود تو خود آپ کی پارٹی میں رہے ہیں جو آپ کو پھانسی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر دیکھیں، اب جیسے میں نے کہا کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو فاکاسٹ ہو رہے ہیں، اس میں سارے اربن سینٹرز میں فلڈنگ کا اندیشہ ہے۔ آپ نے لاہور کے بھی منظر دیکھے، اس وقت راول پنڈی، میرے کولیگز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے ان کو لگے آنے میں، اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے، اور کراچی میں تو اب تو NDMA بھی آ گئی ہے، تو NDMA کو نوٹس لے، سارے ملک کا لے لیں، کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہے جب ایکسیسو فلڈنگ ہے اور یہ ریجن میں ہے، بامبے کے آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں کیا ہوا تھا، اور بہت سارے اربن سینٹرز ہیں، آپ نے ترکی کے اس قسم کے پکچرز دیکھے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے شروعات اس میں کی کہ اس وقت کیونکہ فلڈنگ کا اندیشہ ہے
اور یہ فلڈنگ تو پھر پاکستان کے دیہی علاقوں تک جائے گی، ہمارے براجز ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے، ہمارے زراعت کو متاثر کر سکتی ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ این ڈی اے میں جو ہے اس کو سارے ملک کو ایز اے کیونکہ ڈیزاسٹرز کا وہی ذمہ دار ہیں، تو وہ اس کو سارے وفاق اور صوبے مل کر اس کو ایڈریس کریں اور اس پر کم از کم سیاست ہونی چاہیے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ بہت انٹینسو ہوا تھا، تو اس میں تو ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں. میئر کا اس میں کیا رول ہے، ڈی ایم سیز کا اس میں کیا رول ہے، کینٹونمنٹس کا اس میں کیا رول ہے، وفاق کے اپنی کیسے نظر انداز ہوا ہے، وفاق کی طرف سے کراچی خود اس حکومت نے کتنا نظر انداز کیا. تو اس پر تو بہت بڑا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، لیکن بلیم گیم اس پہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت ہمیں بہت ہی خطرے کی گھڑی ہے کہ آیا اگر اس قسم کی اسی ریٹ سے اگر اربن فلڈنگ یا جنرلی فلڈنگ ہوگی تو آگے ہمیں فلڈز کا جو خطرہ ہے اس کو ٹالنے کے لیے این ڈی ایم کو ایکٹیو ہونا چاہیے. میڈم یہ فرما دیجیے میں نے کہا جی نثار صاحب، ساری پارٹی پی ٹی آئی کی دوسری پارٹیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر پلور شاہ آپ پی ٹی آئی میں جو ساری ہاں وہ تو انہوں نے بات کی نا، انہوں نے ایڈریس کیا. جی آپ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سرور خان کے بیان پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، کیا آپ کی پارٹی اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے عدالت جائے گی؟ دیکھیے اس ملک میں اگر ادارے ہیں، ادھر آج اس ملک میں اگر کوئی ادارے ہیں اور کوئی قانون ہے تو ان کو خود حرکت میں آنا چاہیے. یہ اگر بیان کسی اپوزیشن لیڈر نے غلطی سے بھی دیا ہوتا تو ابھی ڈی چوک پہ الٹا لٹکا ہوتا. لہٰذا اسی قانون کے تحت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون خود کس طرح حرکت میں آتا ہے. اور ایک وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد کیا کوئی ادارہ ہے اس ملک میں جو اس کا نوٹس لے؟ دیکھیں ہم نے تو اس وزیر کے لیے پہلے ہی ہم نے مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کا فلیگ کیریئر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، پاکستان کی ایویشن انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ یا تو یہ استعفیٰ دے یا وزیر اعظم ان کو سیک کرے. تو یہ تو پہلے ہی پرسونا نان گراٹا ہے ہمارے لیے. ان تو کا ان کے لیے دماغی تو معائنہ بھی ہونا چاہیے. جی اجازت پہلے اچھا جی آج قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ہم چھوٹی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو اے پی سی میں بلانا ہے یا نہیں بلانا. اس حوالے سے کیا بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اتنی کمزور ہوگی کہ چھوٹی جماعتوں کو اب وضاحت دینے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں جہاں تک مجھے آپ کا سوال جو سمجھ میں آیا، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم نے تو الائنس بلڈنگ کی لیڈ لی ہے. اور اس وقت کیونکہ بال جو ہے وہ شہباز شریف کے کورٹ میں ہے، اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی بلانی ہے نہیں بلانی، کب بلانی ہے، کیونکہ ایتھیکلی لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہیں اور ان کو اس میں لیڈ لینا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے جو حصے کا الائنس بلڈنگ کے حوالے سے جو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جماعتوں کو، چھوٹی بڑی جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بجٹ کے دوران، کووڈ کے دوران ملٹی پارٹی کانفرنسز ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کیا ہے. تو اس لیے اب وہ بال از ان دیر کورٹ کہ وہ الائنس کی پارٹی سیاست کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی اپنی اپوزیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ٹائم پر بھی جب اور لوگ خاموش تھے، جب اور لوگ بیماریوں کے حوالے سے قرنطینہ میں تھے، تو پھر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری متحرک بھی تھے، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر بول رہے تھے. جی اجاز پھر آپ یہ بتائیں آج مولانا کے پاس شہباز شریف آئے تھے، ہم بھی گئے تھے، دونوں نے جو پریس کانفرنس کی، جس طرح فاتحہ پہ جاتے ہیں نا لوگ، فاتحہ کر کے پھر ہمدردی کرتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے بیچارے، شکل جس طرح بنی ہوتی ہے بندے کی دکھ میں، دونوں کی پریس کانفرنس اس طرح کی تھی. اس کا مطلب معاملات نہیں بنے. مولانا نے پرسوں 27 کو چھوٹی 10 جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے مغرب کے بعد اپنے گھر پہ. 2 بڑی جماعتوں کو انہوں نے اس اجلاس سے آؤٹ کر دیا ہے، رکھا ہے، اور نہ دعوت دی ہے نہ دیں گی، ٹھیک ہے، نہ دینا چاہ رہے ہیں. تو کیا بڑی جماعتوں پر یہ وقت آ گیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ لوگوں کے اس تقسیم سے کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو لکھ کر دے دیا کہ 3 سال مزید گزار لیں؟
देखें, हरगिज नहीं। आपने लास्ट 5 इयर्स देखे होंगे, क्या उस वक्त अपोजिशन यूनाइटेड थी? लेकिन उस वक्त क्या हुआ? अपोजिशन ठीक ठाक चली, और इनफैक्ट जो हुकूमत हुई, जिस भी तरीके से अपना टाइम तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन कई उसके बाद जो आने वाली हुकूमत थी वो डिफरेंट थी। तो इसलिए ये कहना कि इससे कोई अपोजिशन कमज़ोर होती है, हरगिज़ नहीं। हमारा अपनी एक अपोजिशन का तरीका है, लेकिन हमने अपना एफर्ट किया है। हमें कहीं भी आप इसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने इसमें लीड ना ली हो। आने वाले वक्त में भी लेते रहेंगे, और ये कोशिश होगी कि हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी इकट्ठे हैं। अभी दोनों बड़ी जमातों ने, हमने ये देखा कि आर्मी चीफ की एक्सपेंशन से लेकर हालिया जो FATF कानून साजी है, बहुत दौड़कर, जल्दी थी कि वो दौड़कर पार्लियामेंट हाउस जाए और उस कानून साजी के हक में वोट डालें, जिसकी बिना पर अपोजिशन तकसीम होती दिखाई दी। इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? दूसरा, पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने ये ऐलान किया था कि वो APC बुलाएंगे, और आज तक वो APC नहीं हो सकी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन में चले गए। क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट में शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार समझती हैं जो APC नहीं हुई, और फिर मुस्लिम लीग नून एज द लीड अपोजिशन पार्टी उसको जिम्मेदार समझती हैं जो अपोजिशन तकसीम हुई? देखिए, फैटैफ के हवाले से मैं ये बताती चलूं कि ये कानून साजी आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये धमकी देते हैं अपोजिशन को कि अगर ब्लैक लिस्ट होता तो हम जिम्मेदार होते। तो ये एक, जहां पर नेशनल एजेंडा की बात है, पीपल्स पार्टी वो का मामला हो, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, या वो फैटैफ का मामला हो, उस पर कभी भी हमने सियासत नहीं की। हाँ, हमने शदीद अपोजिशन की कमिटीज में अंदर उस वक्त तक जब तक उन्होंने हमारे टर्म्स पर, हमारे कहने पर उन्होंने तरामीम ना की हों, तो उन्होंने तरामीम की हैं। जहां पर उन्होंने तरामीम, और वो तरामीम वो हैं जो पाकिस्तान की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है, हमने वो इंश्योर किया है। जहां पर वो उन्होंने नहीं की, वहां हमने अपोजिशन की है। आपने कल भी देखा होगा कि जो तरामीम हमने एक्सेप्ट नहीं की, उन पे हमने अपोजिशन की है। और जहां तक आपका सवाल है ऑन द APCs, मैं सिर्फ हम अपनी जमात की बात कर सकते हैं कि हम ये चाहेंगे, हम अपोजिशन में तफरीक नहीं देखना चाहते, और हम इस वक्त कोई भी ऐसी बात करना ये मौजू नहीं होगा। इस वक्त हमारी ये कोशिश होगी एंड तक कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी रहे, और जैसे हमने कहा उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। असेंबली में हम इकट्ठे हैं, कानून साजी के हवाले से हम इकट्ठे बैठते हैं, और जहां हमारे अपने अपने एजेंडाज हैं, हमने अपना वाइट पेपर इशू किया, मुस्लिम लीग नून ने अपना वाइट पेपर इशू किया, क्योंकि हमारी अपनी अपनी अलग अलग जमातें हैं। मैम, ये जुबान के हवाले से सवाल है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, वरना इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। मौजूदा हुकूमत जो जुबान का इस्तेमाल कर रही है, क्या ये हमारे नौजवानों की कैसी तरबियत कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का क्या मेयार बनता है? ये आप जरूर सवाल करें अगली दफा खुद वजीर आजम से, क्योंकि ये तरबियत थी, ये इनकी कंटेनर पॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त, ये उसकी अक्कासी है। थैंक यू। सवाल करना चाह रहा था कि सारी जो आपने पूरे मुल्क की बर्बादी की दास्तान आपने सुनाई, हम मान लेते हैं आप ठीक कह रही हैं, क्या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला हल हो जाएगा या कुछ आप करेंगे भी? देखिए, कोविड से पहले तक जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स थी वो पीपल्स पार्टी कर रही थी। हमने उसमें, आप ट्रेन मार्च आप देख लें, उसमें हमारे चेयरमैन के कितने जलसे हुए, कितने सेमिनार्स हुई, कितनी उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन कोविड की वजह से, लेकिन कोविड के दौरान भी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहा था? बजट के ऊपर सारी जमातों को इकट्ठा कौन कर रहा था? असेंबली में मुतहर्रिक कौन सी जमात थी? इस वक्त भी अमेंडमेंट्स से लेकर आप जो भी करें, तो ये नहीं है। इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में हमारी बिल्कुल, अभी भी इतने मुजाहरे हुए हैं पूरे मुल्क में, ये जो महंगाई है इसके ऊपर मुजाहरे हुए हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विल वार्म अप। आशूरा के बाद चेयरमैन आशूरे के बाद निकल रहे हैं। कोई भी इशू हो जब उनको लाए, चाहे विजिट पर सकता हो, चाहे वो जो है ना बेरोजगारी का हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो चेयरमैन साहब की हर चीज पर एहतजाज भी करते हैं, असेंबली में भी बात करते हैं, असेंबली से बाहर भी करते हैं। और दूसरी चीज बिल्कुल नहीं, चेयरमैन साहब
ने तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते भी किए। अब ये तो ज्यादती है ना कि आप कहें कि जी अगर एक पार्टी नहीं उठ रही है तो फिर आप हमें हमारे काम का भी तो दाद दे कि चैनल साहब कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सरवर खान वाला, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। आप गवर्नर सलमान तसीर को गंवा चुके हैं, सियासतदानों और मौलवियों ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, वो मर्डर हो। तो अब सियासतदानों के ऊपर करप्शन का एक इमेज बना के फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक खास करीबी सियासतदान उठते हैं, वो मर्डर का फतवा जारी कर देते हैं। कल को कोई पॉलिटिशियन मर्डर हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? दोनों ह्यूमन राइट की कमेटियां पीपल्स पार्टी के पास हैं। इनको बुलाएं और इनको कहें कि मावरा अदालत कत्ल की स्टेटमेंट आपने किस This is a good suggestion. Thank you.